सूरत अल-अनफाल में बयान हो रहे हैं। पहला मसला अल-अनफालु लिल्लाहि व रसूल के माले गनीमत अल्लाह के हुक्म के मुताबिक प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक तकसीम होगी। दूसरा मसला अल-क़ितालु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। जो पहला मसला है अल-अनफालु लिल्लाहि व रसूल, इसके लिए 13 वजूहात का बयान होगा। 13 वजूहात जिक्र की जाएंगी कि माले गनीमत अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पैगंबर के तरीके के मुताबिक क्यों तकसीम होगी। उसकी 13 वजूहात सूरह अनफाल के अंदर जा बजा आपके सामने जिक्र होगी। आपके तवज्जो में इल्लत अनफाल नंबर 1, इल्लत अनफाल नंबर 2 बयान कुरान मजीद में लिखा हुआ नजर आएगा आपको। दूसरा मसला अल-क़ितालु फी सबीलिल्लाह, तो इसके लिए 13 कानून सूरत अल-अनफाल में अल्लाह ताला ने जिक्र किए। क्योंकि सूरत अनफाल को आप समझें कि ये जिहाद की तैयारी वाली सूरत है। इसमें मुसलमानों को जिहाद के लिए तैयार किया गया है, तरबियत है जिहाद की। तो 13 कानून है जिहाद के लिए, जिनमें से 7 कानून मैदान जिहाद के लिए हैं, 6 कानून अमीर जिहाद के लिए। ये मुख्तसर खुलासा है इस सूरत का। पहली 4 आयतें जिनका तर्जमा हम पढ़ चुके हैं, उसके अंदर शुरू में पहला दावा जिक्र किया गया कि अल-अनफालु लिल्लाह यसअलूनका अल-अनफाल अल-अनफालु लिल्लाहि व रसूल, माल गनीमत अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होगी, पैगंबर के तरीके के मुताबिक होगी। 3 हुक्म जिक्र किए गए मैदान जिहाद के लिए, एक तक़वा, दूसरा सुलह, तीसरा इताअत। और 5 सिफतें मुजाहिदीन के लिए जिक्र की गई कि मुजाहिद कामिल ईमान वाला होगा और कामिल ईमान इन 5 सिफतों से हासिल होता है। तो जब अल्लाह का नाम सामने आ जाए तो दिल कांप उठे। नंबर 2, अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए तो ईमान मजबूत हो जाए। नंबर 3 तवक्कुल, नंबर 4 नमाज, नंबर 5 इंफाक। और फिर उसके बाद दुनिया और आखिरत का हुक्म अल्लाह ने जिक्र किया कि कामिल मोमिन जब बंदा बन जाता है तो हक्का जी पक्के सच्चे मोमिन है। और आखिरत में लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, आखिरत में अल्लाह इनको बड़े बड़े दर्जों से नवाजेगा। अब आयत नंबर 5 जहां से आज का सबक है, इसमें पहले दावा की पहली इल्लत, पहली वजह जिक्र हो रही है माले गनीमत। लेकिन अक्ली तकाजे के मुताबिक मुजाहिद कह सकता है कि जी जिहाद मैंने किया, अपनी हाथ को जान को अपनी हथेली पर मैंने रखा, बाल बच्चे मैंने कुर्बान किए, भाई बहन मैंने कुर्बान किए, मैदान जिहाद के अंदर मैं निकला, तलवार मैंने इस्तेमाल की, काफिरों को कत्ल मैंने किया। अब जब माले गनीमत का नंबर आ गया तो बस मेरा जिस पर हाथ मेरा आ गया वो मेरा है, जिस पर मेरे दूसरे साथी का आ गया वो होगा। अकल तो यूं कहता है। लेकिन माले गनीमत अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तकसीम की जाएगी। आगे आ जाएगा 10वां पारा जहां रसूल होगा अन्नमा गनीमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु व लिर्रसूली व लिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन। इन चीजों में माले गनीमत तकसीम करो, उसके बाद मुजाहिदों फिर आपस में तकसीम करो। तो ये क्यों माले गनीमत हम अपने तौर तरीके के मुताबिक क्यों तकसीम नहीं कर सकते, हमारा इख्तियार क्यों नहीं? वजह नंबर 1,
جارا تعلیلیہ ہے، معنی سمجھیں، کما اخرجک ربک، اس وجہ سے کہ نکالا تھا تجھ کو ربک تیرے رب نے من بیتک تیرے گھر سے، بالحق حق ظاہر کرنے کے لیے، پہلی وجہ۔ اور مجاہد صاحب تجھے جو میدان جہاد میں لے کے آیا اور وہ تیرا اللہ لے کر کے آیا ہے، تجھے جو جہاد کی توفیق ملی ہے تو اللہ نے دی ہے۔ اب جب مال غنیمت تقسیم کرنے کی بات آ رہی ہے تو تو مختار اس لیے نہ بن کہ تجھے جنگ کے میدان میں لانے والا اللہ، تجھے یہ توفیق دینے والا اللہ، تیرے ہاتھوں سے کافروں کو مروانے والا اللہ، تو لہذا الانفال للہ والرسول، مال غنیمت بھی تقسیم ہوگی تو اللہ کے حکم کے مطابق، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ سمجھ میں آگئی بات؟ کتاب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، واقعہ بدر کی طرف اشارہ ہے کہ تجھے بدر کی طرف لانے والا اللہ ہے۔ وما اخرجک، اس وجہ سے کہ نکالا تھا تجھ کو ربک تیرے رب نے من بیتک تیرے گھر سے، بالحق حق ظاہر کرنے کے لیے، اور بالحق میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ او مجاہد، اپنے ذاتی کسی کام کے لیے تو جہاد کے لیے نہیں آیا، جنگ کے میدان میں کسی ذاتی انتقام کے لیے نہیں آیا، ذاتی لڑائی جھگڑے کو پورا کرنے نہیں آیا، بلکہ بالحق حق ظاہر کرنے کے لیے آیا ہے۔ جب حق ظاہر کرنے کے لیے آیا ہے تو حق ظاہر کرنے کے لیے تجھے اللہ نے لایا، حق اللہ کا حق ظاہر کیا اللہ نے، اللہ کا حق ظاہر کرنے کے لیے تو آیا، تو لہذا جس طرح آنا یہ اللہ کا حکم تھا اور تو آیا، تو اب مال غنیمت بھی اللہ کے حکم کو مطابق تقسیم ہو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً ایک جماعت من المؤمنین ایمان والوں میں سے لکارہون، خامخواہ وہ ناپسند کرتے ہیں جہاد کو۔ ایک جماعت ایمان والوں میں سے لکارہون، خامخواہ وہ ناپسند کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جہاد جو ہے یہ اس کے طبی طور پر انسان جو ہے طبیعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ کس کی طبیعت مانتی ہے؟ جہاد کے اندر کوئی گلاب جامن تو نہیں ملتے نا، جہاد کے اندر جب جاتے ہو تو خون ریزی ہوتی ہے، جہاد کے اندر خون بہا جاتا ہے۔ جگہ ہوئی کستلے ہو چلتا جنگ دربارہ، جہاد دربارہ غریب چلتا جنگ میں ڈھوکڑے نہ ہو بیا وقت آواز ان کو اچھے ابھی نرنگ سنگ گئی ابھی کوئی سوری کرنا مانا حضیر روان مانا حضیر روان نہیں اور مانا کو دیکھنا چل کرو دے چلے اس کڑے ہوئے وینا بدے کتلے بیا بارات سے جہاد کے اندر تو مار کٹائیے، جہاد کے اندر جنگ ہے، یا اس کی گردن اڑاؤ گے یا اپنی گردن اڑ جائے گی، تو یہ تو طبی طور پر کراہت ہے نا، انسان ناپسند سمجھتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مومنوں کی ایک جماعت اس کو ناپسند کر رہی تھی، اس لیے کہ جب میدان بدر کا جو معرکہ ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے کی طرف، اور وہ تو جنگی قافلہ تھا ہی نہیں نا، وہ تو قافلہ تھا تجارت والا، اور انہوں نے تجارت کی تھی اس لیے کہ ہم سارے اکٹھے ہو کے تجارت کریں گے اور مدینہ پر چڑھائی کریں گے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم چڑھائی کرو گے کیا؟ اور اس سے پہلے ہم چڑھائی کرتے تھے۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو سارے صحابہ نہیں نکلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، چند لوگ نکلے، وہ قافلہ تو ہاتھ سے نکل گیا، وہ سمندر کے راستے اس نے راستہ اپنا تبدیل کر دیا، دوسرے راستے پر چلا گیا۔ اب مکہ سے 1000 کا لشکر جب نکل آیا تو اب انہوں نے کہا اگر واپس مڑتے ہیں تو یہ تو شکست ہے، تو چلے جانا چاہیے یا نہیں، کیا کریں؟ تو تب
طور پر اہل ایمان نے کہا کہ ہم تو جنگ کی وہ صلاحیت لے کر کے پوری تیاری لے کر نکلے تو نہیں تھے، لہذا ہمیں تو نہیں جانا چاہیے۔ بھارتیوں نے کہا کہ جی اگر ہم نہیں جاتے تو وہ تو مدینہ پر چڑھائی کر دیں گے، اس لیے کہ پیر تو ہم نے کی، نکلے تو ہم نے، لہذا ہمیں واپس نہیں جانا چاہیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو قافلوں میں سے ایک قافلے کا وعدہ کیا تھا، کوئی آیت میں آ رہا ہے، تو چونکہ ایک قافلہ نکل گیا تو وعدہ ظاہر تھا کہ دوسرا قافلہ جو آنے والا ہے اللہ اس پر پتہ نہیں کرے گا۔ تو اس لیے مومنوں نے یہ کہا کہ چونکہ اللہ نے وعدہ کیا لہذا نہیں کرو۔ طبی طور پر اجازت طبیعت نہیں دے رہی تھی، لیکن چونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا تو اس لیے میدان بدر میں نکل آئے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَقِينًا ایک جماعت ایمان والوں میں سے لَكَارِهُونَ خامخواہ پسند کرنے والے تھے، یجادلونک کا بات کرتے تھے تیرے ساتھ بالحق حق کے بارے میں، بعد ما تبین اس کے بعد کے واضح ہو چکا تھا، یہ حق واضح ہو چکا تھا کہ انما یساقون گویا کہ ان کو ہنکا جا رہا ہے الی الموت موت کی طرف، اور ضرور دیکھ رہے موت کو۔ یہ ظاہری کیفیت تھی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی طبی کیفیت کو قرآن پاک نے ذکر کیا۔ اللہ ذکر کر سکتا ہے، اللہ کیونکہ اللہ کے سامنے تو بندے تھے نا، سمجھ میں آ گئی بات۔ ہمارے سامنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی حیثیت خدا ہے، ہمیں اس حیثیت سے اس حیثیت سے گفتگو نہیں کر سکتے ہم، سمجھ میں آ گئی بات۔ ایک بندہ ہے، مولوی ہے، عالم ہے، آپ کا استاد ہے، اور اس کا باپ اس کو ڈانٹتا ہے، وہ اس کا باپ ہے، اور آپ کہو گے جی تیرے باپ نے ڈانٹا ہے اور میں بھی بلی ڈانٹتا ہوں، تو آپ کا تو استاد ہے نا۔ اس لیے ہر ایک چیز کی اپنی ایک کیفیت اور اپنی ایک نوعیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا کہ تم تو آ نہیں رہے تھے، ہم تمہیں لے آئے، تم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم موت کے منہ میں جا رہے ہیں، ہم لے آئے، جب لے آئے ہم تو پھر الانفال للہ والرسول، مال غنیمت بھی کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم ہوگی۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، یہ دوسری وجہ علت انفال، دوسری وجہ یہ آ رہی ہے کہ جب وعدہ اللہ نے کیا ہے فتح کا تو پھر مال غنیمت بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، جب وعدہ کیا تھا، وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ اللہ کہ اگر طائفتین دو طائفوں میں سے ایک کا انہا لکم کی یقیناً یہ طائفہ تمہارے لیے ہوگا، یہ جماعت تمہارے لیے ہوگی، تمہارا اس پر اللہ تمہیں فتح دے گا۔ وتودون، اور تم چاہتے تھے ان غیر ذات الشوکا، وہ طاقت والی نہیں، دبدبے والی نہیں، جو دبدبے والا قافلہ نہیں ہے، تم چاہتے تھے کہ یقیناً ان غیر ذات الشوکا، جو دبدبے والا نہیں ہے، تکون لکم، وہ ہو جائے تمہارے لیے۔ تم چاہتے تھے وہ ابو سفیان والا قافلہ ہمیں مل جائے، ہم اس پر فتح پا لیں، لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور چاہتا ہے اللہ ایُحِقَّ الْحَقَّ، کہ اللہ ثابت کرے حق کو بکلمات ہی اپنے فیصلے کے ساتھ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کاٹ دے کافروں کی دم کو۔ دابر کہتے ہیں دم کو، دم یہ جسم کی مضبوط حصہ ہوتا ہے کیونکہ اس کا ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ کافروں کی دم کٹ جائے۔ ایک تو اس سے مراد یہ ہے کہ دم کٹا، اس سے شرمندگی کی طرف اشارہ ہے، تو کہتے ہیں فلانا جگہ دم کٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دم کٹا ہونا شرمندگی کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا اصل میں دم یہ انسان، یہ کسی حیوان کے لیے اس کی ریڑھ کی ہڈی اور اس کی جڑ ہے، جڑ جس طرح کے درخت کی جڑ جو ہوتی ہے وہ اس کی دم ہے جو زمین کے اندر گلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ کافروں کی دم کٹ جائے، ان کی جڑ کٹ جائے، آنکھیں اٹھانے کے قابل نہ رہے،
कि थोड़ा छोटा सा काफला और उसने तुम्हारे इतने बड़े काफले को शिकस्त दे दी। जो एक हक था ताकि साबित करे अल्लाह हक को, और युब्तिल बातिला और बातिल कर दे अल्लाह अल बातिला बातिल को अल्लाह मजीद बातिल कर दे, यानी उसका उसे तबाह बर्बाद कर दे। युब्तिल बातिला बर्बाद कर दे बातिल को, वलौ करिहल मुजरिमून अगरचे नापसंद समझते मुजरिम लोग काफिर लोग उस चीज को नापसंद समझते हैं कि हमारी शिकस्त हो जाए, लेकिन अल्लाह उनकी शिकस्त दिखाना चाहता था, इसलिए अल्लाह ने अबू सुफियान का काफिला निकलवा दिया और जो बड़ा काफिला था वो मोमिनों के कब्जे में आ गया और अल्लाह ने उन पर उनको फतह नसीब करवा दी।